बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो कुछ अपडेट्स हैं अदालतों से, क्योंकि इमरान खान साहब और दीगर के ख़िलाफ़ जो एक कानूनी अदालती महाज के ऊपर जो जंग जारी है, जो केसेस हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूं कि उनमें क्या अपडेट्स हुई हैं, फिर दीगर कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त इमरान खान साहब की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो दायर की थी, वो ये थी कि इमरान खान साहब के ऊपर कितने मुकदमात दर्ज हो चुके हैं मालूम नहीं है, तो इन सब का जो रिकॉर्ड है वो मंगवाया जाए। तो इस पर आज ये ऑर्डर सामने आया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो तमाम तर मुकदमात की तफसीलात हैं इमरान खान साहब के अगेंस्ट इस्लामाबाद की हद तक, क्योंकि पंजाब और इस्लामाबाद हर जगह पर इमरान खान साहब के ऊपर जो मुकदमात हैं वो दर्ज हुए हुए हैं और सेंचुरी के करीब हैं इमरान खान साहब। तो बहरहाल इसमें हुआ यह है कि इस्लामाबाद की हद तक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस दरख्वास्त के ऊपर समाअत की है और इस्लामाबाद की हद तक वजारत दाखिला से तमाम तर जो रिकॉर्ड है उसकी तफसीलात तलब कर ली गई हैं। दूसरे नंबर पर जो लाहौर हाई कोर्ट में भी सेम इसी तरह की दरख्वास्त थी, तो लाहौर हाई कोर्ट में भी उन्होंने ये ऑर्डर दिया था लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कि जो केसेस की तफसीलात हैं वो सही मुकम्मल जितनी भी हैं वो अदालत में जमा करवाई जाएँ, अदालत को बताया जाए। और तब तक ये ऑर्डर दे दिया गया था कि कोई भी जो नया मुकदमा है उसमें जो गिरफ्तारी है वो ना की जाए। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। फिर इसके अलावा आज जो है वो कुछ ज़मानतों की दरख्वास्तें भी दायर हुई हैं। कल रात जो ऑपरेशन किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैकड़ों कारकुनों को गिरफ़्तार किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को जो के घर पर जो छापे मारे गए, तो इस हवाले से ज़मानत की जो दरख्वास्तें थीं वो भी आज अदालतों में ज़ेर समाअत आई हैं। इनमें सबसे पहले तो ये हुआ है कि ज़बान पार्क में इलेक्शन के दौरान जो पिंडी में एहतजाज किया गया था, इसमें लाहौर हाई कोर्ट का रावलपिंडी बेंच है उसने उन तमाम कारकुनों को रिहा करने का जो ऑर्डर है वो जारी कर दिया है। और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं जिनमें शिबली फराज हो गए, असद उमर हो गए, आमिर कियानी हो गए, जुल्फ़ी बुखारी, मुराद सईद, अली अवान, हमाद अज़हर, सरवर ख़ान साहब, इसके अलावा फ़रूख हबीब, इन्होंने भी आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से जो है वो ज़मानत के लिए रुख किया था। तो इनमें भी ये तफसीलात आ रही हैं कि इनकी जो ज़मानत है वो एक्सेप्ट कर ली गई है। लेकिन इसमें एक ख़तरनाक बात यह है कि हसन न्याज़ी साहब जो हैं इनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। इमरान खान साहब के ये भांजे हैं और इनकी ज़मानत हो चुकी थी और इनकी ज़मानत होने के बाद जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर से इन्हें गिरफ़्तार किया गया। और जो दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जिनके मैंने आपके सामने नाम रखे हैं, तो इनमें से भी कुछ जुडिशल कम्प्लेक्स में मौजूद थे। और जो सूरत हाल बाहर की रही वो ये थी कि बाहर पुलिस की एक भारी नफरी मौजूद थी, तो उस हवाले से बताया जा रहा था कि वो भी इन्हीं को गिरफ़्तार करने के लिए आई है। बहरहाल शिबली फराज साहब जुडिशल कम्प्लेक्स से निकलने में कामयाब हुए हैं ज़मानत के बाद। तो अभी तक की जो अपडेट्स हैं ये सारे रहनुमा जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर ही हैं, ज़मानत हो चुकी है लेकिन पुलिस बाहर है। तो कोई बात नहीं, जिस तरह से हसन न्याज़ी साहब हैं उनको गिरफ़्तार किया गया ज़मानत के बावजूद, तो इनको भी जो गिरफ़्तार है वो किया जा सकता है। इनकी गिरफ़्तारियाँ क्यों हो रही हैं, प्लान क्या, मंजरनामा क्या है, ये आगे चलकर मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन सबसे पहले ये जो अपडेट्स हैं ये आप जान लें। दूसरी तरफ बुशरा बीबी जो हैं इनको भी नैब की जानिब से तोशा खाना केस में पहले 10 तारीख को तलब किया गया था और अब इन्हें दोबारा तलब किया गया है और 21 तारीख को, यानी कि आज 20 तारीख है, तो कल 21 मार्च को बुशरा बीबी को नैब की जानिब से तलब कर लिया गया है। केपी इंतखाबात की तारीख नहीं दी जा रही। 28 मई की तारीख की अनाउंसमेंट केपी गवर्नर की जानिब से की गई थी मीडिया से गुफ्तगू के दौरान, लेकिन उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ सामने आया था कि चूँकि गवर्नर केपी की जानिब से जो तारीख दी गई है वो बाज़ाब्ता तौर पर नहीं दी गई, यानी कि आपने खाली ऐसा नहीं करना कि मीडिया से गुफ्तगू करके मीडिया को तारीख तजवीज़ कर देनी है, आपने बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन को भी लिखना होता है कि ये मेरी तरफ से तारीख है, जिस तरीके से प्रेसिडेंट ने जो सारा प्रोसीजर था वो किया। तो इस पर यह हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर तारीख की अनाउंसमेंट नहीं की। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल ये फ़ैसला किया था कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर करेंगे और आज ये जो दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की जा चुकी है। और इस दरख्वास्त में यही मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और गवर्नर केपी जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले की तौहीन की है। 61वां दिन आज शुरू हो चुका है
کے پی اسمبلی کو تحلیل ہوئے، لیکن ابھی تک الیکشن کی تاریخ نہیں دی گئی اور آئین کے مطابق 90 روز کے اندر الیکشنز کروانے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو درخواست ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دائر کی جا چکی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ لاہور ہائی کورٹ میں بھی ایک اور درخواست پاکستان تحریک انصاف نے دائر کر دی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک روز قبل میں نے ویلاگ کیا تھا اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ منڈے والے دن قانونی محاذ کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بہت ساری درخواستیں سامنے آئیں گی، اور اسی طرح سے ایک اور درخواست بھی پاکستان تحریک انصاف کی سامنے آئی ہے، اور اس درخواست میں زمان پارک آپریشن کو پاکستان تحریک انصاف توہین عدالت قرار دے رہی ہے، اور توہین عدالت اس وجہ سے کہ جو وہ آپریشن کیا گیا، ایک معاہدہ کیا گیا تھا، عدالت کے سامنے وہ معاہدہ رکھا گیا تھا، اس کی خلاف ورزی بھی ہوئی، پھر وارنٹس نہیں دکھائے گئے، گھر کے اندر پولیس آئی، تو ان تمام تر چیزوں کے تناظر میں توہین عدالت کی جو درخواست ہے لاہور ہائی کورٹ میں، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دائر کی جا چکی ہے۔ محسن نقوی کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی ہے، اور اس پریس کانفرنس کے اندر محسن نقوی کا جو لہجہ تھا، نگران وزیر اعلیٰ ہیں جو، بڑا سخت اور غصے سے بھرا ان کا لہجہ تھا، اور اس طرح سے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی بڑی شکست ان کو ہوئی ہو اور بڑی کسی نے ڈانٹ ان کو پلائی ہو، جس کے بعد ان کا جو رویہ تھا وہ اتنا زیادہ غصیلا رویہ تھا، اور ایک دھمکی والے انداز میں جو میں نے ان کو آبزرو کیا، انہوں نے کہا کہ ابھی تک عمران خان صاحب کے گھر کے حوالے سے، زمان پارک کے حوالے سے جو سرچ وارنٹس تھے، یا جو انہوں نے وہاں پر سرچ وارنٹ کی تکمیل کرنی تھی، ان کی تکمیل ابھی تک نہیں ہوئی۔ حالانکہ سب نے دیکھا کہ کیسے جو پولیس تھے وہ عمران خان صاحب کے گھر کے اندر گئے، جو مین گیٹ تھا اس کو توڑا، مین گیٹ کے اندر جانے کے بعد جو وہاں پر کچھ کارکنان تھے یا جو نوکر وغیرہ تھے، کیسے ان کو ایک سائڈ پر جو ہے وہ بٹھایا گیا، ان کو ڈنڈے بھی مارے گئے، پھر ان کے جو رومز وغیرہ تھے وہاں پر جو ہم نے پینٹنگز وغیرہ دیکھی عمران خان صاحب کے جو بچے تھے ان کی، فریج سے جوسز وغیرہ، آٹا وغیرہ، یہ تفصیلات بھی جو ہے وہ سامنے آئی، لیکن ابھی بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرچ وارنٹ کی جو تکمیل ہے وہ نہیں ہوئی۔ تو اس سے صاف یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کو شاید کہیں سے ڈانٹ پڑی ہے کہ جو کام ہم نے آپ کو سونپا تھا وہ آپ کی جانب سے پورا نہیں کیا گیا، اور مزید محسن نقوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پولیس کو فری ہینڈ دے دیا ہے۔ اب فری ہینڈ سے مراد یہ کہ بلکہ انہوں نے یہ کہا بھی ہے کہ اگر کوئی آپ کی طرف انگلی اٹھاتا ہے تو پھر آپ جو ہے اس کے اوپر بھی ایکشن لیں، یعنی کہ اس کی انگلی آپ توڑ دیں، تو فری ہینڈ اب آپ کو ہم نے دے دیا ہے۔ تو یہاں تک یہ اس وقت پہنچ چکے ہیں، اور یہ وہ آخری حد ہے جہاں تک یہ اس وقت پہنچ چکے ہیں۔ اس سے پہلے ظاہر سی بات ہے آہستہ آہستہ سٹیپ وائز جو شدت ہے اس میں بھی جو اضافہ ہے وہ ہوتا ہے۔ تو پہلے انہوں نے بڑا آسان لیا، اور عمران خان صاحب کی گرفتاری اور کارکنوں اور تمام جو جتنی بھی پیچھے چیزیں ہوتی آ رہی ہیں، ان چیزوں کو انہوں نے آزمایا، انہوں نے کیا، لیکن اس میں ان کو مکمل جو ناکامی ہے وہ ملی۔ تو اب جو لہجہ ہے ان کا وہ بھی بتا رہا ہے، اور اب جو احکامات یہ جو چیزیں کر رہے ہیں یہ ایک آخری سٹیج ہوگا جو کہ یہ کرنے جا رہے ہیں، اور میرے خیال سے اس سے بھی کچھ فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے اپنے کارکنان تو ہیں ہی ہیں، لیکن جو عوام ایک بڑی تعداد میں از خود نکل آئی ہے، ان کا آپ کیا کریں گے؟ سینکڑوں جو گرفتاریاں ہوئیں، بلکہ جو کل کی ایک لسٹ تھی، اس لسٹ کے اندر بھی کوئی 700-800 کے قریب لوگوں کے نام تھے، تو سینکڑوں گرفتاریاں آپ کارکنوں کی تو کر لیں گے، اور مقصد ایک یہ بھی ہے پیچھے کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کا جو مینار پاکستان کا جلسہ ہے اس جلسے کو فلاپ دکھانا ہے، اور فلاپ اس وجہ سے دکھانا ہے کہ یہ جو مینار پاکستان کا جلسہ رہا ہے عمران خان صاحب کے لیے، یہ ہمیشہ سے ٹرننگ پوائنٹ رہا ہے۔ 2013 کے انتخابات سے پہلے بھی عمران خان صاحب نے یہ جلسہ کیا تھا، پھر اس کے بعد بھی کوئی 5 مرتبہ عمران خان صاحب یہ جو جلسہ ہے وہ کر چکے ہیں، اور جلسہ گاہ کو بھر چکے ہیں، اور تاریخی جلسے عمران خان صاحب نے کیا ہیں، اور اس مرتبہ بھی عمران خان صاحب نے چونکہ بدھ والے دن جلسے کا اعلان کر رکھا ہے، تو یہ جلسہ تو ویسے ہی تمام جلسوں کے ریکارڈ یہ توڑے گا، کہ عمران خان صاحب کے جتنے بھی پہلے کے جو جلسے ہیں وہ ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اس کو بھی روکنے کی ایک کوشش اس طرح سے ہے کہ اگر ان تمام کارکنوں کو، ان تمام رہنماؤں کو گرفتار کیا جائے گا تو ان کی سوچ یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہی لوگ ہوتے ہیں جو کارکنوں کو اکٹھا کرتے ہیں، انتظامات کرتے ہیں، تو یہ بھی ان کی بھول ہے بہت بڑی، کیونکہ عمران خان صاحب کے جلسے کے لیے بلانے کے لیے لوگوں کو گاڑیوں کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ رہنماؤں کو کہیں کہ گاڑیوں میں بھر بھر کر کارکنان کو یا عوام کو لے کر آئیں۔ عوام ویسے بھی عمران خان صاحب کے جلسوں میں خود آتی ہے، اور اس مرتبہ بھی
یہ صورتحال بن چکی ہے کہ لوگ از خود عمران خان صاحب کے لیے نکل رہے ہیں۔ بہرحال جو آخری سٹیج تک یہ پہنچ چکے ہیں، ان چیزوں کو بھی آزما کر یہ دیکھ لیں، اس میں بھی انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ موجودہ منظرنامے کے حوالے سے ایک تھریٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور یہ انکائیڈو کے نام سے ایک تھریڈ ہے جو انہوں نے لکھا ہے، اور اس میں یہ منظرنامہ بیان کرتے ہوئے 4 چیزیں جو ہے وہ انہوں نے اور یہ قدرے صحیح بھی جو ہے وہ منظرنامہ لگ رہا ہے۔ پہلے یہ سن لیں، پھر اس کے اوپر بھی اپنا جو تجزیہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ میرے خیال میں 4 منظرنامے ہیں اس وقت۔ پہلا منظرنامہ تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو الیکشن کے قریب نااہل کیا جائے گا، دہشت گردی کے مقدمے میں دور دراز جیل میں ڈالیں گے، اور پی ٹی آئی کا کوئی دوسرا شخص وزیر اعظم بن جائے گا، عدالتوں پر دباؤ ڈال کر نااہلی برقرار رکھی جائے گی، اور دہشت گردی کے مقدمے ختم کر دیں گے۔ یعنی کہ یہ چیز کرنے کے باوجود بھی یہ تو کنفرم ہے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے پاکستان تحریک انصاف جیتے گی، اور جو وزیر اعظم ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف سے ہی آئے گا۔ لیکن میرے خیال سے ابھی تک واقعی کوششیں بھی ان کی یہی لگ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری اور عمران خان صاحب کی نااہلی، لیکن بنیادی طور پر اگر عمران خان صاحب کو یہ گرفتار کرتے ہیں تو یہ عمران خان صاحب کے اوپر انہوں نے کوئی 100 کے قریب تو کیسز بنا لیے ہیں، لیکن سارے کیسز بھونڈے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو اول تو یہ گرفتار کر نہیں سکتے، اور دوم بالفرض اگر یہ گرفتار کر بھی لیتے ہیں تو عمران خان صاحب کو زیادہ دیر یہ رکھ نہیں سکتے۔ جہاں تک نااہلی کا معاملہ ہے تو ایک توشہ خانہ کا عمران خان صاحب کے خلاف انہوں نے مقدمہ نکالا ہوا ہے، اور اس توشہ خانہ کیس میں بھی عمران خان صاحب کو جو الیکشن کمیشن نے نااہل کیا تھا وہ 1 ٹرم کے لیے کیا تھا۔ تو کوئی بھی مجھے ایسا ذاتی طور پر لگ نہیں رہا کہ عدالتوں سے اس طرح کا کوئی جو احکامات ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں، اور اگر بالفرض جو انہوں نے ایک خدشہ بھی ظاہر کیا ہے، اگر کچھ اس طرح سے ہوتا بھی ہے تو سپریم کورٹ میں جا کر وہ جو معاملہ ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ختم ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پر یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم بن جائے، اس کے امکانات تب ہیں جب بڑے شہروں میں لاکھوں، اچھا ایک منٹ، یہ تھوڑا سا میں دوسری سائڈ پہ آ گیا تھا۔ اچھا دوسرے نمبر پہ لکھتے ہیں یاد رہے اس وقت تک قاضی فائز آ چکے ہوں گے، یعنی کہ یہ بات کریں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اسی سال ہی چیف جسٹس بننا ہے۔ پی ٹی آئی کے وزیر اعظم یہ دباؤ پی ٹی آئی کے وزیر اعظم پر یہ دباؤ آئے گا کہ عمران خان کی نااہلی ختم کریں، معیشت خراب ہوگی، لہٰذا 2 سال میں حالات خراب کر کے اسے نکال دیا جائے گا۔ دوسرا، اگر خدا نہ خواستہ عمران خان کو قتل کیا جاتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئے گی، لیکن وہ تو ٹھیک ہے، لیکن پھر وہ جو سارا قصہ ہے وہی ختم ہو جائے گا۔ مزید یہ لکھتے ہیں کہ قتل کے مقدمے میں نون لیگی قیادت پر بنیں گے، عدم ثبوت کی وجہ سے کارروائی نہیں ہو سکے گی، تب تک 2 سال میں پی ٹی آئی حکومت کو معیشت مہنگائی کے نام پر کسی طرح نکال دیا جائے گا۔ تیسرا، جس کے امکانات کم ہیں، امریکہ اور مڈل ایسٹ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی صلح کرا دیں گے، مگر امریکہ شرط رکھے گا کہ افغان اور چین پالیسی اس کی مرضی سے چلے گی، عمران شاید اس پر راضی نہ ہو، اسٹیبلشمنٹ بھی عمران خان کو لانے پر راضی نہ ہوگی۔ چوتھا، اس کے امکانات بھی کم ہیں، یعنی موجودہ سپریم کورٹ قانون کے ساتھ کھڑی ہو اور اپریل میں الیکشن ہو، عمران نااہل نہ ہو اور وزیر اعظم بن جائے۔ اس کے امکانات تب ہیں جب بڑے شہروں میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر بیٹھ جائیں، لیکن پاکستان میں ایسا ہوتا نہیں، چند ہزار لوگ سڑک پر نکلتے ہیں، باقی اپنا غصہ بیلٹ پیپر پر نکالتے ہیں۔ تو بہرحال بیلٹ پیپر پر بھی نکالیں تو پھر بھی جو جیت ہے وہ ویسے بھی عمران خان صاحب کی ہی ہونی ہے جب بھی الیکشنز جو ہیں وہ ہوں۔ تو یہ چیز یاد رکھیے گا، یہ صرف اور صرف نرس کی گیم ہے، اور عمران خان صاحب کو ڈرانے اور دبانے کے لیے یہ تمام تر چیزیں کی جا رہی ہیں۔ آپ صرف اور صرف جو پیشی تھی عمران خان صاحب کی جوڈیشل کمپلیکس کی، اس منظرنامے کو یاد کریں کہ کیسے یہ آلموسٹ یقین ہو چکا تھا، اس طرح کا ماحول بن گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا، لیکن ایٹ دا اینڈ آپ نے کیا دیکھا کہ ساری کی ساری جو چیزیں تھیں وہ عمران خان صاحب کے حق میں پلٹیں، اور اب بھی جو ماحول بنایا جا رہا ہے یہ بھی صرف دباؤ کریٹ کرنے کا ایک ماحول ہے، ساری کی ساری چیزیں عمران خان صاحب کے ہی حق میں پلٹیں گی۔ محسن نقوی کی جو جانب سے پریس کانفرنس کی گئی ہے، اس پر بھی یہ انکیڈو کی جانب سے ہی یہ 2
جو ٹویٹس ہیں وہ کی گئی ہیں، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ محسن نقوی اور رانا ثناء اللہ کی جانب سے دی جانے والی تمام کھوکھلی دھمکیاں عوام کو احتجاج پر اکسانے کے لیے ہیں تاکہ انتخابات میں تاخیر ہو سکے۔ انتخابات پر توجہ مرکوز کریں اور خدا سے دعا کریں کہ جنسی تشدد کی، ڈرٹی ہیری کی ہوس ختم ہو اور گرفتار افراد کا وقار محفوظ ہو۔ تو یہ ان کی جانب سے بھی جو اشارہ ہے وہ کیا گیا ہے کہ اصل میں یہ جو دھمکیاں اور یہ تمام تر چیزیں ہیں صرف اور صرف انتخابات کو روکنے کے لیے ہیں، اس لیے اپنی جو توجہ ہے وہ انتخابات کی طرف ہی مرکوز رکھیں۔ مزید تفصیلات بھی آپ سے شیئر کرتا رہوں گا۔ اچھا، آخر میں چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے سے بھی آپ خبر دیتا چلوں، انہوں نے کوئٹہ میں ایک تقریب سے خطاب کیا ہے اور اس تقریب کے خطاب کے دوران انہوں نے ویڈیو لنک کا استعمال کرنے کی جو افادیت ہے وہ گنوائی اور اس چیز پر زور دیا ہے کہ ویڈیو لنک کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ اسے استعمال کریں، خاص طور پر کوئٹہ سے اسلام آباد آنے کے لیے اچھا خاصا سفر اور اخراجات صرف ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اگر کوئٹہ میں اگر کوئی موجود ہے تو ویڈیو لنک کے ذریعے بھی سپریم کورٹ میں حاضری ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال چیف جسٹس کی جانب سے تو یہ اشارہ دے دیا گیا ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جائے۔ تو عمران خان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں اور ان کی درخواست بھی ہے کہ اگر عدالتوں میں پیشی کرنی ہے، حاضری لگانی ہے، تو ان کی جان کو آلریڈی تھریٹس ہیں، تو ویڈیو لنک کے ذریعے ہی جو حاضری ہے وہ لگا دی جائے۔ مزید تفصیلات بھی آپ سے شیئر کروں گا، رائے کا اظہار کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔